I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले अजीम साहब ने हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने स्टार्ट कर दिए थे तकाफुल के बारे में. अजीम साहब आप बताइए कि अभी और क्या किया जा सकता है तकाफुल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए. इसमें मेरा माय पर्सनल व्यू इज के अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस. अगर अवेयरनेस पे मेहनत की जाए तो ऑटोमेटिकली लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. दो सिंपल एग्जांपल्स देता हूं. अक्सर लोगों से अगर आप पूछेंगे कि भाई आपने कहा कि तकाफुल या इंश्योरेंस हराम है, भाई क्यों हराम है, यूजली द आंसर यू गेट इन रिस्पॉन्स कि वो तवक्कुल के खिलाफ है. एग्जैक्टली. यू आर नॉट हैविंग फेथ इन अल्लाह, रादर यू हैव फेथ इन अ पॉलिसी इशूड बाय अ तकाफुल और इंश्योरेंस. ये जवाब तो नॉर्मल बंदे को भी मिल जाता है. एग्जैक्टली. अनफॉर्चुनेटली ये गलत है. शरी हैसियत से द प्रॉब्लम्स विद conventional insurance are not due to tawakkul, rather faith in Allah, rather they're due to operational methodology. उसकी जो conventional insurance की जो processes है, जो documentation है, उसमें issues है जिसकी वजह से हराम elements आ जाते हैं, जिसकी वजह से scholars ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है. Even the underlying investments are the wrong investments. But that's secondary. That happens second. पहले तो ये है कि जो contract है, जो risk transferring हो रही है, इन चीजों में ही issues आते हैं जिसकी वजह से तवक्कुल conventional insurance is regarded as haram. It is not against tawakkul. तो ये तो पहला point है. दूसरा point अगर हम ये देखें, जैसे राहिल भाई बता रहे थे regarding Islamic banks, if you just take banking as an industry, from day one banks have made a very strong effort to sort of penetrate and get close to people. My mother used to tell me when she was growing up in Karachi that us waqt Habib Bank thi, this was in the 1960s. Yeah, 1950s, 1960s. Habib Bank used to send people to the schools to teach students, children, about banking. Exactly. You know, why you need banking, why it's important for you, your family. Here's a nice little box to save money. We'll give you a little checkbook, this, that. So even when children were from very religiously oriented families, they always had a very positive image of bankers. But insurance companies never made that effort. It could be for many reasons. Insurance companies की capitalization will always low. बल्कि शुरू में तो लाखों रुपए में भी कंपनी खड़ी हो जाती थी. अब obviously that's not possible now. The regulations are much more stricter. But the point is that effort to make people aware of the benefits of insurance was never done. So most of the time, like I said before the break, that most people are saying it's haram. They don't know why it's haram. And they're only using it as an excuse because they don't feel there is any benefit in availing this product. So all the insurance, in fact, if you look at any of the conferences on takaful and insurance, the bottom line is always the same. Awareness, awareness, awareness. People need to know what this is. People need to know why it's good for them. And in a country like Pakistan, where we arrange our own power, we arrange our own water, we arrange our own security, we arrange our own schooling, we arrange our own medical care, risk mitigation is a no-brainer. And that's why, I'm going against a little bit of what Rahil Sahab said about, the industry not performing very well. You're absolutely right. Given where we should be, we haven't even touched the surface yet. That's the point. That's the point. We have a long, long way to go, and we need to make awareness. इस वक्त भी अभी इतना मार्केट है कि उसमें अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है और इतने मार्केट को हम लोग टैप कर सकते हैं. लोगों को पता ही नहीं. आप आम एवरेज आदमी को रास्ते में से पकड़ के पूछते इंश्योरेंस है आपके पास, हराम, या वो कहेगा हराम है, या कहेगा उसका कोई फायदा ही नहीं है. सबसे पहला जवाब तो यही होता है. अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने और स्टडी की थी इस्लामिक फंड्स के बारे में. अब इस्लामिक फंड्स जो थे, इन्होंने अपनी रैपिड ग्रोथ शो की है. फ्रॉम 14.5% टू 9% ग्रोथ है कन्वेंशनल बैंक के मुकाबले में इन 2011. इसके अलावा द नॉन इस्लामिक इक्विटी फंड ग्रू फ्रॉम 4.97%, where the Islamic equity fund grew from 8.62% in the fourth quarter of Islamic financial year. इसके अलावा इस्लामिक इनकम फंड जो है, नेट एसेट रोज बाय 27.32%
against 0.04% by conventional fund. Total non-Islamic fund net asset registered a growth of 8.94%, whereas Islamic fund grew from 14.52%. اب راہیل صاحب اس طرح کی پروگرس اسلامک فنڈ کے لیے نظر آ رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ تکافل کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ فنڈ کی گروتھ کس طرح آئی؟ یعنی کہ آپ واٹ ڈو یو تھنک کہ اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے کہ فنڈ اتنی اچھی طریقے سے گرو ہو گیا؟ اوکے اس میں کچھ ڈفرینٹ ریزن ہے بیکاز وی ہیو شفٹڈ فرام ناؤ تکافل ٹو انویسٹمنٹ فنڈس. اف یو ریمبر ان دا لاسٹ ایپیسوڈ آپ جو ڈسکس کر رہے تھے ود یور ادر گیسٹ, اس کے اندر سکوک مارکیٹ اور اسلامک بینکنگ ایسٹس پہ جب ڈسکشن ہوئی تھی تو آپ کی اوور آل اسلامک بینکنگ انڈسٹری گرو کی تھی. تو جب اسلامک بینکنگ انڈسٹری گرو کری تھی اس بیسس پہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری کی لیکوڈیٹی اچھی ہو گئی تھی. اچھا, تو اف یو این اسلامک بینک اینڈ یو ہیو گڈ لیکوڈیٹی, یو ہیو ویری ناٹ دیٹ مچ آپشنز اویلیبل ٹو انویسٹ ان دا مارکیٹ. تو جب میجر ایسپیکٹ ہوتا ہے یا تو وہ سکوک میں جاتا ہے یا سیکنڈلی وہ جاتا ہے اوپن اینڈڈ فنڈز میں. ٹھیک ہے. تو اسلامک جو انکم فنڈز یا اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ جو ہوتے ہیں دیٹ آر مور ڈرائیو فرام دیز انسٹیٹیوشنل منی which is being generated by the banks, Islamic banks. اچھا, تو جب بھی اسلامک بینک کی پروگرس گروتھ اچھی آئے گی تو آٹومیٹکلی اس کا پازیٹیو ریپل افیکٹ آتا ہے اسلامک فنڈز پر. تکافل پہ اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ تکافل پہ وہ ایکسپینس ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی بزنس گرو ہوگا, مگر جب ان کا بزنس کب گرو ہوگا جب آپ کی فائنینسنگ دی جائے گی, یا لائک اگر ہوم فائنینسنگ جاری ہے یا کار فائنینسنگ جاری ہے, اگر وہ چیز گرو کرے گی تو تکافل انڈسٹری کو ایک بوسٹ ملتا ہے. However, if the assets are growing such as the current accounts, the saving account, the TDRs, تو اس میں زیادہ گروتھ آتی ہے اسلامک فنڈز میں کیونکہ وہاں سے لکوڈیٹی جنریٹ ہوتی ہے اور وہ لکوڈیٹی کہیں نہ کہیں تو انویسٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو either it goes into the industry, either go into sukuk, or the last resort is these Islamic investment funds. اچھا, تو یہ ایک میجر ریزن تھا کہ اسلامک بینکنگ کی گروتھ اچھی ہوئی تھی 2011 میں, تو اس کا ایک افیکٹ آیا. سیکنڈلی اس میں اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ جو تھے ان کے کچھ نئے فنڈ بھی ڈیولپ ہوئے تھے ڈیورنگ 2011. اف یو سی دا مارکیٹ, دی اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ کی جو مارکیٹ ہے, ٹوٹل مارکیٹ ہیز انکمپاسڈ ویری ویل. اگر آپ اوور آل انڈسٹری کی اگر پرفارمنس دیکھیں تو سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ جو مارکیٹ رہی ہے وہ اسلامک انویسٹمنٹ فنڈس کی رہی ہے, بوتھ اوپن اینڈیڈ انکم فنڈس اینڈ ایکویٹی فنڈز آلسو. ایون دو ایکویٹی فنڈ میں آئی وڈ ناٹ گو ان ٹو دیٹ, اس میں کیونکہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتی ہے تو اس میں اسٹاک مارکیٹ کی تھوڑی پرفارمنس لیک لسٹر رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, تو اس میں تھوڑا سا ریڈیمشن آیا تھا. ہاویور انکم فنڈز جو ہیں, جو منی مارکیٹ فنڈز ہیں, اس میں گروتھ اچھی ریکارڈ کی گئی تھی اف یو کمپیئر ود کنونشنل. بالکل, یہ تو میرے خیال سے ایک ریسرچ میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہی چیز کہ 14.5% سے انکریز ہو گئی تھی. یس, وہ ٹوٹل انکم ایسٹ, ٹوٹل ایسٹس میں آپ کے بالکل 14% وہ ٹوٹل ایسٹس, بٹ اف یو سی دی انکم فنڈز الون اس میں 27% کا گروتھ آیا تھا, اپروکسیمیٹ 27% کا گروتھ تھا انکم فنڈز پہ. ٹھیک ہے. وہ انکم فنڈ یہ ہوتے ہیں کہ جو کہ منی مارکیٹس میں, سکوکس میں اور ایسی لکوڈیٹی پروڈکٹس میں لگائے جاتے ہیں کہ جو کہ اس میں ریگولر انکم آ رہی ہوتی اینڈ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسٹاک مارکیٹ. تو اس میں زیادہ گروتھ نہ رہی تھی کیونکہ لکوڈیٹی بڑھ گئی تھی. ایک چیز اور بھی تھی کہ ہمارے کچھ منی مارکیٹ فنڈس تھے جس کے اندر اتنی گروتھ نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے ان ٹرمز آف وین یو کمپیئرنگ ود دی کنونشنل کاؤنٹر پارٹس. اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ بہت بڑا فنڈ تھا ایک جو کہ میچور ہوا تھا. اٹس ناٹ اباؤٹ دی گروتھ نہیں ہوئی تھی بٹ ڈیو ٹو ایک فنڈ کی میچورٹی تھی تبھی وہ اس کے ایسٹس کم ہوئے تھے. تو دیٹ از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. تو پرفارمنس وائز اٹ واز پازیٹیو, however the number wise it went down because of the maturity. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلوزڈ اینڈ فنڈ, جس طرح ہم نے اوپن اینڈ کی بات کی, کلوزڈ اینڈ فنڈ میں بھی اسلامک فنڈس کی پرفارمنس بیٹر آئی ہے کنونشنل فنڈ سے, بٹ اٹ واز نارملی ٹو سیم ایز سملر بیکاز دے آل گو ان ٹو موسٹ آف دا کیپٹل مارکیٹس, دی ایکویٹی مارکیٹس اس میں ہوتے ہیں, تو ان کی پرفارمنس ریلیٹیولی سملر رہی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے, پروفیٹیبلٹی میں دونوں میں انکریز آیا ہے, اسلامک انسٹیٹیوشن کا بھی انکریز ہوا تھا اینڈ کنونشنل سائڈ پہ بھی انکریز ہوا تھا. تو آن دیٹ سائڈ دیٹ واز اے ٹیپیکل سچویشن. ہاویور وہی بات ہے لکوڈیٹی کی, میجر ریزن لکوڈیٹی کا بنا ہے ڈیورنگ دیٹ اسپیشل گروتھ وچ وی سو ان 2011.
اچھا اس کے علاوہ آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان اکانومی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلامک فنڈ کا اتنا اچھی پروگرس یہ کس طرح بینیفیشل ہو سکتی ہے پاکستان اکانومی کے لیے؟ دیکھیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب بینکس لیکوڈیٹی جنریٹ کرتی ہیں تو دے انویسٹ دیٹ لیکوڈیٹی انٹو دیز انویسٹمنٹ فنڈس, دے انویسٹ دیٹ انٹو سکوک مارکیٹ, دے گو اینڈ بیسکلی ڈو فائنینسنگ فار بگ کارپوریٹ پروجیکٹس. ہاؤیور جب یہ انکم فنڈز ہوتے ہیں, اب اگر کوئی مارکیٹ میں سکوک آتا ہے تو اگر بینکس کے پاس لیکوڈیٹی اویلیبل نہیں ہے فار انسٹنس اس سکوک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے, تو یو ہیو اے بگ پول ناؤ اویلیبل ود دیز انویسٹمنٹ فنڈز آلسو وچ کین ناؤ ڈائریکٹلی انویسٹ ان دا سکوک مارکیٹ. اچھا تو وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ پہلے صرف اسلامک بینکس ہی انویسٹ کرتے تھے, اب اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں سکوکس میں, اور وہ کر رہے ہیں اور زیادہ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسلامک بینکس. اچھا تو وہ ایز اے گروتھ پرسپیکٹو ان کی زیادہ ایکٹیونیس ہے ان دا سکوک مارکیٹ, ان ٹو دا منی مارکیٹ اینڈ کارپوریٹ فائنینسنگ پروڈکٹس. تو اس حوالے سے اگر تو لکوڈیٹی, آج آپ ایک کمپنی ہے, آپ بینک کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک پروجیکٹ لگانا ہے, مجھے فائنینسنگ چاہیے, اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو سیکیور فار سم ریزن کہ بینکس کے پاس لکوڈیٹی نہیں ہے یا بینکس ابھی اتنے ایکٹیو نہیں ہوئے فائنینسنگ ایسپیکٹ پہ, تو یو ناؤ آلسو ہیو این آپشن ٹو ڈو اے سکوک اینڈ گیو اٹ ٹو دا اسلامک انویسٹمنٹ فنڈس. اچھا تو انویسٹمنٹ فنڈس ناؤ آر بیکمنگ ون آف دا کی فیکٹرز ان یور فائنینشیل مارکیٹ ٹو سپورٹ لکوڈیٹی. اگر کسی ٹائم پہ بینکس کا کچھ پرابلم آتا ہے یا کوئی ایشو آتا ہے تو یہاں پہ آپ کے انویسٹمنٹ فنڈز پیچھے آ جاتے ہیں ٹو بیک اپ دیٹ لکوڈیٹی. واٹ ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی پروگرس جو نظر آ رہی ہے ہمیں, اور پاکستان میں بھی کافی اس کی اویئرنیس پھیل چکی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم اپنا ایک پرومسنگ فیوچر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک پاور ہاؤس بن سکتا ہے پاکستان ان دی اینڈ؟ دیکھیں پاور ہاؤس بننے کے لیے دوسری چیزیں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. فرسٹ فار انسٹنس آپ کے انویسٹمنٹ فنڈز جب ہی بڑھیں گے جب آپ کے لوکل انویسٹر اینڈ فارن انویسٹر آپ کی مارکیٹ سے کمفرٹیبل ہوں گے. فرسٹ آف آل ٹھیک ہے, ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتا جا رہا ہے, روپی ڈیپریسیٹ ہو رہا ہے, ایوری ڈے روپیز ڈیپریسیٹنگ. تو فارن انویسٹرز آر ناٹ دیٹ کین وین انویسٹنگ ان ٹو پاکستان. تو وہ جب پیسہ لگاتے ہیں تو سال بعد پیسہ نکالیں گے تو ان کا ویسے ہی اتنا نقصان ہو چکا ہوگا ڈیپریسیشن پہ. ہاں تو ایک یہ ایشو آتا ہے, دا گورنمنٹ اینڈ دا ریگولیٹرز نیڈ ٹو کنٹرول دیٹ ڈیپریسیٹنگ روپی آن این امیڈیٹ بیسس. ویو سین دا روپی کراسنگ 90 in 91 ان دا انٹر بینک مارکیٹس اگینسٹ ڈالر. تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ دیتے ہیں آپ کی مارکیٹ میں. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ ان دس کہ اس کا جو آپ انویسٹمنٹ فنڈس کی ایک بات کرتے ہیں, لیمن سے اگر آپ پوچھیں کہ یار آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہو گے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں انشورنس کی, تو وہ کہتے ہیں حرام ہے. اس طرح ہم جب اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں یار اسٹاک مارکیٹ بھی صحیح جگہ نہیں ہے, اسلامکلی انویسٹ نہیں کیا جا تو بہت اچھی لگتی ہے یا بالکل اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وہی بات آتی ہے کہ پھر جب ہم ایک انویسٹمنٹ فنڈ لے کے آتے ہیں, اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ, تو وہ تھوڑا سا اسٹاک مارکیٹ کی چیزیں کور اپ کر لیتے ہیں. جو نیگیٹو پرسپشن ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کی جا سکتی, ایسا نہیں ہے. ہاں, دیر آر رولس, دیر آر ریگولیشنز, دیر آر ریسٹرکشنز جس کے بیسس پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں بھی, اینڈ دا رائٹ وے اکارڈنگ ٹو شریعہ پرنسپلس. اور یہ اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ یہی کرتے ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ ایک انڈیویجل ہیں تو یو ڈو ناٹ ہیو دیٹ ایکسیس کہ یار میں کس اسٹاک میں انویسٹ کروں, کون سا شریعہ بیسس ہے, کون سا شریعہ بیسس نہیں ہے. ایک ریزن اس کی گروتھ کا یہ بھی تھا کہ دے پرووائڈ یو اے کنوینئنس. ٹھیک ہے, اگر آپ انویسٹمنٹ فنڈ میں لگا دیتے ہیں اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ میں, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ یار میرا شریعہ میں لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. آپ کو سیکورٹی اس بات کی شورٹی رہتی ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ فنڈ ہمارے جتنے بھی ہیں اسلامک بیسس پہ الحمدللہ دے ہیو اے ویری گڈ آڈٹ سسٹمس. دے ہیو ایون دے آر امپلیمنٹنگ ایکسٹرنل آڈٹ سسٹمز رائٹ ناؤ. اور شریعہ کی جو اس کی مانیٹرنگ ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہوتی ہے ہمارے, ایٹ لیسٹ ان پاکستان اٹس ویری اسٹرکٹ اینڈ اٹس ویری انکریجنگ ٹو سی کہ اسی طرح کی اسٹرکٹنس آپ کی اسلامک بینکس میں بھی تھوڑی امپلیمنٹ ہو جائے تو اٹ وڈ بی پازیٹیو فار دی اوور آل انڈسٹری. تو فرام دیٹ پرسپیکٹو یس. ہاویور ابھی بھی اگر ہم اپنی کمپیئر کریں مارکیٹس کو تو دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس, دیر از اے لاٹ آف روم ٹو ایکسپینڈ فار ایون اسلامک انویسٹمنٹ فنڈس. اچھا, تو اس کے اندر جیسے عظیم صاحب نے کہا کہ اویئرنیس, تو اس کے اندر بھی اویئرنیس تو ریکوائرڈ ہے, بٹ اس اویئرنیس سے زیادہ بڑا فیکٹر ہے پروڈکٹ پہ. پروڈکٹ پہ انوویشن بہت کم ہے. کچھ انسٹیٹیوشن ہیں جنہوں نے بہت انوویٹ کیا اینڈ دے ہیو سین اے ٹریمینڈس گروتھ, ٹریمینڈس ریسپانس. ہاؤ ایور
اگر دوسری کمپنیز جو دوسری ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں وہ بھی اگر اسی طرح انوویٹو پروڈکٹ لاتی رہی مارکیٹ میں تو آئی فیل دیٹ کہ اسلامک انویسٹمنٹ فنڈز ہیں دیٹ ول ڈومینیٹ دا ہول فائنینشیل انسٹیٹیوشن انویسٹمنٹ پرسپیکٹو. یعنی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروڈکٹ نئے پروڈکٹ انوویٹو پروڈکٹ لانا جس طرح ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں میوچل فنڈ دوسرے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ٹو ڈیولپ دیز کائنڈ آف نیو پروڈکٹس. اب ایک تو انکم فنڈ ہو گیا, ایکویٹی فنڈ ہو گیا, منی مارکیٹ فنڈ ہو گیا, دس از رن آف دا مل پروڈکٹس. بٹ ناؤ یو نیڈ ٹو کم اپ ود ڈفرنٹ انوویٹو پروڈکٹس ٹو اٹریکٹ مور انویسٹرس. ٹھیک ہے. بٹ سیئنگ سو جس طرح تکافل انڈسٹری میں بھی پرابلم ہے کہ وی آر اونلی فوکسنگ آن ویری اسمال پرسینٹیج آف دا پیپل. ایون اسلامک انویسٹمنٹ فنڈس بھی جو ہیں دیٹ از اس کا بھی ریچ اوور آل انڈسٹری کا ریچ بہت چھوٹا ہے. تو وہ اگر وہ بھی بڑھے گا تو آٹومیٹکلی اسلامک فنڈ. لیکن ایک گروتھ نظر آ رہی ہے, گروتھ تو یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. گروتھ از فینومینل. اگر اس گروتھ پہ میں بولوں کہ فیوچر پرسپیکٹ کیا آپ کو کیا لگتا ہے, 10 is down to the road, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کہاں تک پہنچے گی بات؟ دیکھیں اگر تو ہمارے ملک کے حالات اور جو کریڈٹ مارکیٹ کی سچویشنز ہیں, جو پولیٹیکل سچویشنز ہیں, اگر وہ اسٹیبل رہتی ہیں تو آئی فیل ویری پازیٹیو, ہیو اے ویری پازیٹیو آؤٹ لک فار دی انڈسٹری اینڈ it could do much better than what they have already done right now. Yes. آپ کیا سمجھتے ہیں عظیم صاحب, یہی سوال کہ فیوچر پرسپیکٹس آف اسلامک فنڈ ہو جائے یا تکافل ہو جائے یا یہ اویئرنیس ہو جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہاں تک پہنچے گی بات؟ گروتھ تو ہے ہی ہے, بالکل. لائک وی سیڈ وی آر اسٹارٹنگ فرام اے کلین سلیٹ, وی ہیو اونلی روم ٹو گو اپ, وی کین اونلی گو اپ, وی کانٹ گو ڈاؤن الحمدللہ. جہاں تک پاور ہاؤس کی بات ہے کہ کین وی بی دی اسلامک فائنینس پاور ہاؤس, وی ڈیفینیٹلی کین. There is no doubt about that. اگر آپ انڈیویجول بیسس پہ اس وقت بھی دیکھیں گے تو some of the best consultants for Islamic finance globally are Pakistanis. Some of the best Sharia advisors globally. Mufti Saqi Usmani Sahab is a shining star. You can mention him in any Islamic bank anywhere in the world and they'll say yes, if he said it, that's, discussion is over type thing. So alhamdulillah, consultants ho gaye, auditors ho gaye, phir wo regarding funds ho, wo regarding banks ho, wo regarding takaful ho. Where Islamic finance is concerned, mashallah, Pakistan has always played a very forefront role in that. Similar to Malaysia, except mashallah they had a head start on top of us. But now definitely we're in the front. But whether Pakistan as a nation can be a powerhouse, there's just too many variables there. There's just way too many variables. As Rahil very rightly said, if the person's investing in Pakistan not knowing that 1 year later what the currency is going to be worth, he's going to be very reluctant to do it. Exactly. Especially when there's so many other options where he doesn't have that much fear. That's first thing. But having said that, again, a lot of the Western world, whether you take Australia, you take North America, you take Europe, has reached a very high level of saturation. The BRIC countries, Brazil, Russia, India, China, have started to reach a certain level of maturity. Now, the countries where you see big dollar signs are countries like Pakistan, where there's a large population that has a lot of needs and requirements, and it's not being met. So there is a lot of potential there. But until we have good governance, some level of economic stability, some level of law and order, you're looking at as Rahil rightly said, we for us to say that yes, 1 year down, we're going to be super, 1 year down, who knows what's going to happen in terms of the government and where the country will, what tangent we may be walking off on. So as an industry, yes, we have a lot of potential. Does the market have potential? Extremely so. But as a nation, can we say we're going to achieve that potential? Allahu alam. نہیں, we can surely get down to that growth جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں, جو ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے, کیونکہ ہماری گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اگر ہم فگرز میں بات کریں یا جس طرح بھی بات کریں, ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے, تو یس وی کین ایکچولی ڈو دیٹ. وہ پوٹینشیل ریچ نہیں ہو رہا, مسئلہ یہ گروتھ تو سب کو نظر آ رہی ہے. جو بیچارے جن لوگوں نے پاک قطر میں پیسہ لگایا یا all these mutual fund companies, all of the money, they see growth, they see a lot of good dollar signs there, or rupee signs, or euro signs, or whatever. But unfortunately, there's so many other variables that restrict that growth from happening effectively. نہیں, انشاءاللہ in future definitely ایسے کوئی variables نہیں ہوں گے جو اس کو restrict کریں گے, and we can prove it. Thank you very much for coming on the show. My pleasure. اسی طرح کے ایک اور ٹاپک کو نیکسٹ اپنی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. اپنے ہوسٹ طلال جلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. I've always believed life is greater with opportunities in my hands.
the ground to realize my children's dream, supporting the family with my own means, with stability, a bit of luxury, a secure future for them, and a fully rewarding life for me, just the way I planned for it.